अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू ऐं मां सनाउल्ला हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे तरफ़ां सुभाणे फाइनल कॉल ॾिनी वई आहे ऐं सवाबी में जलसो रिथियो वियो आहे। PTI अॻवान जे तरफ़ां इहा दावा साम्हूं अचे पई त इहा उन्हनि जी तरफ़ां फाइनल कॉल आहे ऐं हू अॻिते जो लाइ अमल बि इन ई जलसे में ऐलान कंदा। पाण हिन ते डिस्कस कंदासीं, गॾोगॾु डिस्कस कंदासीं PTI बानी खे ज़मानतूं मिलण जो जेको सीज़न आहे उहो बि शुरू थी वियो आहे, छा खेसि को रिलीफ मिलण पियो वञे, उनखे बि डिस्कस कंदासीं। ऐं गॾोगॾु 26 आइनी तरमीम ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अख्तर मैंगल जेके सीनियर सियासतदान आहिनि उनजी तरफ़ां दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई आहे, उनखे पाण डिस्कस कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन साहब, ये जो कल PTI ने जो है वो फाइनल कॉल दी है, वो आर और पार की बातें हो रही हैं, तो क्या समझते हैं कल कुछ आर पार होने वाला है? नहीं, आर पार क्या होना है, मैं नहीं समझता कि आर पार तो कई दफा कहा गया आर पार के तो लफ्ज जो है बड़े अजीब हैं, ऑड हैं। आर और पार से क्या मुराद है? एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, बिल्कुल अपनी आवाज को आगे लेके जाए। आर पार क्या कर देंगे? कब्जा कर लेंगे या मकसद क्या है? बानी PTI को रिहा करा लाएंगे? आर पार क्या होना है? मतलब है कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, सबाबी से बैठ के वहां पे पूरी मरकजी हुकूमत खत्म हो जाएगी, सूबे की हुकूमत तो उनकी अपनी है। तो आर पार समझ से बाला है और लाउड बातें हैं ये, और उनका हक है। मैं नहीं ये कहता कि उनका हक नहीं है, एहतजाज करें, पुरअमन करें। आर पार तो ऐसा लगता है कि पुरअमन नहीं होगा, कोई दंगा मुश्ती होगी, क्या होगा। बहरहाल पहले भी, इससे पहले आर पार के लफ्ज के साथ वो कई बार जो है ऐलान भी कर चुके हैं और मुजाहरे भी कर चुके हैं। कुछ होने दिए गए, कुछ बिल्कुल नहीं हो चुके। जाहिर है रियासत सामने खड़ी हो जाती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई, हाँ अच्छा जलसा हो जाएगा लेकिन आर पार कुछ नहीं हो सकता। अच्छा शाहीन साहब, तो क्या हुकूमत को कुछ घबराना चाहिए, उनके लिए कोई परेशानी की बात है, या हुकूमत को रिलैक्स रहना चाहिए, कुछ भी नहीं होने वाला? नहीं, हुकूमत अगर अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वो घबरा जाए, वरना हुकूमत के लिए तो हालात ऐसे हैं कि काफी स्मूथ हैं। इसलिए कि ये जो कुछ किया है PTI ने, वो उन्होंने सियासी कुव्वतों को के साथ तो अलायंस किया ही नहीं है। बिल्कुल है, सही। और खुद उनकी जो है सिंध में, बलूचिस्तान में, जिस तरह आज उनका बलूचिस्तान में जलसा नाकाम हुआ है, होने नहीं दिया। इंतजामिया तो हमेशा यही तर्ज अमल रखती है कि नहीं होने देगी। तो अगर वो देखिए, यहाँ पे मार्शल भी रहे हैं, लेकिन मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD भी बनी। आपको सियासी कुव्वतों को यकजा करना होता है मिनिमम एजेंडे पे, बिल्कुल, कि भाई जमहूरियत की बहाली। अगर इनका ये क्लेम है कि इलेक्शन गलत है, तो आप अपने साथियों के साथ इंगेज करें। तो ये इस तरह की कंफ्यूज पॉलिसी में अकेली उनकी इतनी स्ट्रीट पावर भी नहीं है कि वो आर पार कर लें या कुछ और कर लें। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है। वो करें, सियासी अमल करें, लेकिन जिस तरह का वो सियासी अमल में अपनी जमात को नुकसान 9 मई के वाक़े से पहुंचा चुके हैं ना, वो एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आ चुका है। और उसी वजह से जो है जवाब पैदा होता है कि उनके जलसे जुलूस भी नहीं होने दिए जाते। और अगर 9 मई ना हुआ होता तो फिर जाहिर है कि अगर उनके जलसे वगैरह जो है ना होने दिए जाते तो सिविल सोसाइटी और बहुत से लोग जो हैं उनकी हमायत में खड़े होते, लेकिन वो इंगेज तो करते नहीं है। ये आपके भी इल्म में है कि बानी PTI हमेशा कहते रहे, और उनकी बाद अज़ां पार्टी, कि हम तो उनसे बात करेंगे, जर्नैलों से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं की, और उसका तरीका यही था कि अगर वो पॉलिटिकल लोग होते या पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत के साथ कमिटेड होती, तो उन्हें जो जमहूरी पार्टियों ने या पाकिस्तान ने डेमोक्रेटिक स्पेस जो लूज की है, उसके ऊपर आते, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते, इंगेज करते पॉलिटिकल पार्टीज को, कि देखिए अगर हम इसी तरह आपस में करते रहे तो पॉलिटिकल स्पेस जाती रहेगी, जमहूरियत जो है वीक होती जाएगी, लोगों का ट्रस्ट लेवल खत्म होता जाएगा, अवाम के लिए कोई जो है अच्छी जो है
مفید پالیسی سازی نہیں ہو سکے گی. تو لیکن وہ سیاسی طرز عمل ہی نہیں ہے ان کا. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ٹرمپ صدر بنے ہیں تو ہمارے میڈیا کے اوپر بات یہی ہو رہی ہے کہ بھئی ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ٹرمپ جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی بالکل. یہ آج یہ اہم موضوع بنا ہوا ہے, اس پہ میں شاہین صاحب آپ سے رائے لینا چاہوں گا, لیکن یہاں پہ ایک بات اور کنیکٹ کرنا چاہوں گا. پی ٹی آئی بانی کو کچھ کیسز کے اندر ضمانتیں, 4-5 کیسز کے جو ہے وہ اس میں ضمانتیں مل گئی ہیں, اور دوسرا جب سے یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر بنے تو پی ٹی آئی بس خوش ہو رہی ہے کہ ابھی 1-2 دن کے اندر بس خان صاحب آنے والے ہیں باہر, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. تو کچھ ایسا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے بانی پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی ووٹ لیا ہے, اب اس کے بدلے میں وہ کوئی ایسی کال وال کریں گے؟ نہیں, وہ کوئی ویسے ہی جو پورے دنیا کے مسلمان ممالک کے جو وہاں پہ 1% ووٹ ہیں, جس میں عرب بھی ہیں, افریقن بھی ہیں, ساؤتھ ایشیا کے بھی ہیں, انڈیا کے بھی ہیں, بنگلہ دیش کے بھی ہیں, تو پاکستان کے تو نہیں نا سارے 1%, تو 1% بھی پھیلے ہوئے ہیں ملک بھر میں. تو اور اگر آپ بات کریں گے میشیگن وغیرہ کی تو وہاں عرب اکثریت ہے, لیکن یہ ہے کہ ووٹ انہوں نے ضرور دیا ہے, لیکن یہ بہت لاؤڈ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا تو ایجنڈا یہ تھا کہ جی ہمارا تو اقتدار جو ہے ڈونلڈ لو نے ختم کیا ہے اور ہمارے خلاف تو امریکہ نے کام کیا ہے. پھر کبھی وہ آصف زرداری کا نام لیتے رہے, کبھی محسن کا لیتے رہے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, کبھی وہ کون ہے جس کا نام نہیں انہوں نے لیا. بعد ازاں غلط فہمی کہہ دی, باجوہ صاحب کا نام لے دیا کہ تو باجوہ صاحب نے یہاں سے بھیجا تھا پلان بنا کے. تو یہ اس طرح کی پالیٹکس ہے, بڑی امیچور پالیٹکس ہے. کیونکہ آج بھی دیکھ لیجئے کہ سیاسی جماعت کے طور پہ وہ سامنے نہیں آ سکے, اور باوجود اس کے کہ وہ کہتے تھے جی خاندانی جماعتیں ہیں, ڈائنیسٹی ہے. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جو ہے ہمشیرہ سیاسی بیان دے رہی ہیں, تو اسی طرح جو ہے ساری سیاست ہو رہی ہے. تو لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے تو ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو نے قربانی دی, سیاسی عمل کیا, MRD بنائی اور یہاں جو ہے سر پھڑوائے قذافی اسٹیڈیم میں. اور بی بی بے نظیر شہید کی تو جو ہے تاریخ جو ہے ساری دنیا کو پتہ ہے, اس جنریشن تک بھی یہ باتیں تو آئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں کہ ڈائنیسٹی. آج میں دیکھ رہا تھا تو روزانہ ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, پریس بریفنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ دعوے کہاں چلے گئے. اور اگر آج سلمان راجہ صاحب جیسے ہمارے دوست اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جمہوریت کی وابستگی کے حوالے سے گئے ہیں کہ بطور دوست گئے ہیں یا بطور وکیل گئے ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آیا, جس طرح آج وہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کو بڑا نقصان آج ہو رہا ہے, تو وہ تو بانی پی ٹی آئی کے دور میں ایک اچھا خاصا فاشزم تھا جب تو وہ خاموش وکیل تھے. تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سیاسی جو ہے چیز ہو رہی ہے کہ ضمانتیں ہو رہی ہیں. ضمانتیں اس سب سے زیادہ ضمانت کے حوالے سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جسے میڈیا نہیں ڈسکس کر رہا. کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ 9 مئی سے بڑا جو ہے پاکستان کے افواج کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا کہ جی ایچ کیو پہ بھی حملے ہو جائیں, کمانڈر ہاؤسز پہ بھی ہو جائیں, ایئر فورس کے جہازوں پہ کو بھی جلانے کی کوشش کی جائے, ISI پہ بھی ہوں, ان کی جو ہیں یادگار شہدا کی وہ بھی ہوں, جو ملٹری کے انڈر چلنے والے کمرشل ادارے ہیں انہیں پورے جلا دیے جائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج 18 مہینے بعد بھی, یعنی 9 مئی کا واقعہ, 9 مئی بھی گزر گئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر آ گئی ہے, تو وہ 18 مہینے کیس ہی نہیں چل رہے. تو ہونا تو یہ تو بڑی ایک غلط بات ہے نا, اس سے غلط میسج جا رہا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کرنے والوں کا کیس آخر کیوں آگے نہیں بڑھ رہا. تو یہ بہت سارے سوال ہیں. اور کیا کوئی بارگین کی کوشش ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان پہنچایا تھا کہ جب جو لوگ 9 مئی کے ذمہ دار تھے, اگر ان کے پاس شہادتیں اور ثبوت تھے, انہیں جو ہے باقاعدہ سزا دی جانی چاہیے تھی, اور اگر ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ خواتین اور وہ جو ہیں کارکن
جو پابند سلاسل ہیں انہیں رہا کیا جاتا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں جو قوم نے دیکھا ویڈیوز پہ اور چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ، تو اس میں تو سارا کچھ نظر آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پیٹریاٹ بنا دیتے ہیں اور استحکام پارٹی بنا کے کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں آج نیوٹرل ابھی اس طرح نہیں ہے جو پاکستان کے معاشی، سیاسی اور عالمی تناظر میں ماحول ہے، اس کے اندر تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں جانا چاہیے۔ بمشکل تمام آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک ڈسٹ اڑ رہی تھی، اور ابھی بھی جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ آج پھر 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے موضوع بنایا گیا ہے، آپ نے ابھی انٹرو میں کر رہے تھے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ بالکل جی اچھا، یہ آپ نے بتایا، جی فرمائیے۔ میں کہتا شاہین صاحب، اگر آپ نے ذکر چھیڑ لیا ہے تو اس پہ بھی آپ کی میں چاہ رہا تھا رائے آپ دیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کو آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جو درخواست داخل کی ہے اختر مینگل صاحب نے، تو اس وقت اس درخواست کا کوئی اثر ہوگا اس ترمیم پہ؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ تو جو ہے آئین کے احترام کرتا ہوں، جمہوریت کا احترام کرتا ہوں، اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ جو اپنی آپ کو بوجہ بہت ساری ریزن ہیں بے وقت کر چکی تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر پاکستان میں ایک وفاقی آئینی نظام کے تحت ایک مضبوط جمہوریت اور ایک ادارہ دیکھیں کہ جس میں عوام کے منتخب لوگ جو ہیں اقتدار اعلیٰ پر ہوں، اور پالیسی جو ہے عوام کے مفادات میں، قانون سازی عوام کے مفادات میں کی جائے، تو پھر آئین کی بہت افادیت ہے، کیونکہ یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، فیڈریشن کے یونٹس ہیں، اور اگر ان کے درمیان اگر کوئی ایسا عمرانی معاہدہ نہ ہو تو کوئی وجود نہیں رہتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، تاکہ ڈکٹیٹرشپ اور تمام جو تجاوز اپنے دائرہ کار سے کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو، ان کو روکا جائے، کیونکہ جب آپ عوام کے منتخب لوگوں کے فورم کو اس کی ریئل حقیقی جو ہے ایک حیثیت نہیں تسلیم کراتے، تو کوئی بھی ادارہ جو ہے قانون بدلنے کی اختیارات نہیں رکھتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم اور جو ججوں کے سلیکشن کے تنازع اور جو ہے سیاست میں مداخلت اور اس طرح کی تنقید حق بجانب ہے کہ ہم 129ویں نمبر پہ بیٹھے ہیں، اور پاکستان کی ججز جو ہیں بہت اعلیٰ مراعات لیتے ہیں جو عوام کے ٹیکسز سے جو ہے انہیں اور وہ مراتیں بڑھ بھی گئی ہیں، آج بڑھائی گئی ہیں، اور وہ کئی گنا بڑھائے گئے ہیں، ان کے ہاؤس رینٹ بھی بڑھائے گئے ہیں، ان کے دیگر مرات بھی بڑھائی گئی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب وہ 20 لاکھ 18 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے ججز کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا عوام الناس، پاکستان کا پروفیسر، پاکستان کا ڈین، یونیورسٹی کا وائس چانسلر کتنی تنخواہ لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اور منتخب لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے آئین کی روح میں جو ہے آئینی ترامیم کریں اور اپنی پالیسی سازی کریں، اپنی قانون سازی کریں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ اختر مینگل کی جو ہے اس میں 4 وہ کی گئی ہیں مختلف، اس میں سندھ سے جو ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی کی ہے، محسن داوڑ نے بھی کی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے سندھ سے جو ہے سینیٹر بنے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے بھی کی ہے، اور جو ہیں ان کے بیرسٹر جو ہیں صلاح الدین صاحب ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہیں، انہوں نے علیحدہ سے بھی اپنی کی ہے۔ تو یہی سوال ہے کہ بھئی ان سے آج بھی یہ سوال ہو رہا تھا صلاح الدین صاحب سے کہ اسے آئینی بینچ سنے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فل بینچ سنے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے ایک آئینی عدالت تشکیل پا چکی ہے، جس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں جج، جس کے اجلاس بھی ہو چکے ہیں جو ہے، اور اس کے بعد جو وہ ججز کے بینچ بھی تشکیل پا چکے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں
کہ تمام ججز بیٹھ کر یہ جائزہ لیں کہ کیا پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میں جمہوریت کے لیے جو ہے منفی طور پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ پاکستان کو چلنے دیجئے، پاکستان کے آئین کو چلنے نہیں دیا جاتا. بھٹو صاحب نے اتنے عرصے کے بعد پہلا جو ہے متفقہ آئین دیا تو ضیاء الحق نے اس کو جو ہے اس میں معطل بنا دیا، اس کو ختم کر کے رکھ دیا اور اسے ایک کاغذ کا صفحہ کہا. تو اس کے بعد بھی جو ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتے رہے اور 18ویں ترمیم کے بعد اس کی کچھ مرہم پٹی کی گئی اور جمہوری جو ہے اس کے اندر چیزیں واپس لائی گئیں، لیکن اس وقت بھی نون لیگ نے پورا ساتھ نہیں دیا تھا، تو لہٰذا بہت ساری چیزیں رہ گئی تھیں. تو جس کی وجہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم کو ہم آزما چکے ہیں کہ جس طرح انتظامی معاملات میں ججز جو ہے مداخلت کرتے ہیں اور جس طرح کے سیاسی فیصلے دیے جاتے ہیں تو ان کی حیثیت خود سیاسی ہو کے رہ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات کو جہاں اس کی اتنی معاشی دشواریاں ہیں، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا چکی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ باہر سے فارن فنڈنگ لا رہے ہیں تو پھر چائنیز پہ حملہ ہو گیا کراچی کے اندر ایک ٹیکسٹائل مل میں. تو یہ کب تک وزیر اعظم سفارت خانوں میں جا کے معافی مانگتے رہیں گے؟ کیا ہم نے کبھی پوچھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے اجازت لی تھی بانی ہے پی ٹی آئی نے کہ ہم جو ہیں وہاں سے افغانستان سے دہشت گردوں کو دوبارہ واپس لا رہے ہیں، اور جنرل فیض جو ہیں حمید وہ وہاں پہ جا کر بڑے ایک ہیرو بن رہے تھے اس سارے اس میں، اور پی ٹی آئی بانی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. آج جو خون بہ رہا ہے پاکستانیوں کا، چاہے وہ شہری ہیں، چاہے وہ عوام الناس ہیں، چاہے وہ سپاہی ہیں، چاہے مسلح افواج ہیں، جو بھی ہیں، یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اتنی قربانیاں دے کر لا اینڈ آرڈر کو سنبھالا گیا تھا، تو ایک آدمی نے جو کہ خود سلیکٹڈ تھا اس نے یہاں پر جو ہے کس قانون کے تحت جو ہے دہشت گرد گھسا لیے. تو جب پارلیمنٹ کے اندر چیزیں جائیں، پارلیمنٹ اس کے اوپر خیر حاصل بحث کرے، تو یہ اس کو ہمیں انسٹیٹیوشن کو بنوانا پڑے گا. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کو آپ اختیارات دینے کے لیے، چھیننے کے لیے کیسز کریں گے اور ان ججز کو کہیں گے، اور وہ تو دیکھیے مجھے بتائیے کہ وہ ججز کیسے اس کو سن سکتے ہیں جب آئینی عدالت بن چکی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جن کے مفادات کا تعلق ہے، اگر وہاں پر منصور شاہ صاحب جو ہیں بینچ میں کیا بیٹھیں گے؟ وہ تو خود ان کا تو مفاد کا ٹکراؤ ہو جائے گا، جسٹس منیب کے مفاد کا ٹکراؤ. سب سے بڑی بات تو یہ کہ قانون جو ہے بن چکا ہے اور پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، جس کے تحت اجلاس ہو چکے ہیں، جس کے تحت چیف جسٹس جو ہیں وہ جو ہیں اپنی عدالتوں کو چلا رہے ہیں، اجلاس بلا رہے ہیں، اس پر عمل ہو رہا ہے. اب اس کو معطل کرنے یا اسے سٹرائک ڈاؤن کرنے کی بات بڑی نیگیٹو ہے. آپ جمہوریت کو موقع دیں، جمہوریت کو آگے چلنے دیجئے. اس طرح کی چیزیں نہیں کی جانی چاہیے. اس طرح پہلے بھی جو ہے دھرتی ہوگی ماں کے جیسی اور اس طرح کے پاپولسٹ جو ہیں نعرے لگا کر پاکستان کی جو ہے عدالتوں کو بھی خراب کیا گیا، پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کو بھی گھر میں بھیجنے کی روایات کو جاری رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر اپنے تمام دشواریوں اور مشکلات پہ قابو پانا ہے، جس میں ان کے اقتصادی بدحالیاں ہوں، چاہے ان کے اندرونی لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں یا خارجہ امور ہوں، جو بھی معاملات ہیں، اس میں ایک دفعہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل اور پارلیمانی نظام کے تحت چلنا پڑے گا، اور اس کے اندر اگر مزید مداخلتیں ہوں گی تو پاکستان کے لیے بدقسمتی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب جی اباں گال بول بدھی انہیں موجودہ صورتحال دے پانچ نقطہ نظر اوان کے سامنے رکھو. ناظرین، وقت مختصر بریک جو ہے، بریک کا پوئے پان جی بیر حاضر تھیندا سے گال بول کندا سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے.